नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मसाजिद के बनाने का हुक्म और उनका अदब, एहतराम और उनके मसाइल बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। बाबुल मसाजिद है और इसकी पहली रिवायत सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। वो फरमाती हैं, आमारा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया है। हर इलाके में, हर महल्ले में, हर बस्ती में मस्जिद का होना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। जहाँ भी मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो कोशिश करके नमाज की जगह बनाएं, मस्जिद बनाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने घर से पहले मदीना में पहुंचकर अपने घर से पहले मस्जिद नबवी बनाई, यानी अल्लाह का घर पहले और अपना घर बाद में। ये एक हुक्म है कि महल्लों में मस्जिदें बनाना फ़र्ज़ है। व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा, दो फ़र्ज़ ये भी हैं, उनको साफ़ करने का भी आपने हुक्म दिया है। मस्जिदों की सफाई फ़र्ज़ है। व तुतय्यबा, और उनको खुशबू लगाने का भी आपने हुक्म दिया है। मस्जिदों में गंदगी गुनाह है और मस्जिदों की सफाई फ़र्ज़ है। और इसी तरह मसाजिद को खुशबूदार करना, खुशबू लगाना, ये भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हुक्म है। हमें जिस तरह ये मना किया गया है कि थोम, लहसुन, मूली, इस तरह की हलाल चीज़ें, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ स्मेल होती है, वो खाकर तुमने मस्जिद में नहीं आना। इसी तरह हमें हुक्म दिया गया है कि मस्जिद के अंदर भी ऐसा निज़ाम और इंतज़ाम हो कि मस्जिद के अंदर से क्या आए, खुशबू आए और नमाज़ पढ़ने वाले को राहत महसूस हो। ये हदीस अबू दाऊद में 455 नंबर मौजूद है। अब मस्जिद में बना ली है, सफाई सुथराई, खुशबू लगा दी है, तो फिर वहाँ जाकर इबादत किसकी करनी है और ये मसाजिद कहाँ होनी चाहिए? इसके हवाले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ातलल्लाहुल यहूद। आप रहमतल लिल आलमीन थे। आपने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया और किसी को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन जब अल्लाह की तौहीद की बारी आती थी ना, उस वक़्त आपके अंदर सख्ती और शिद्दत आ जाती थी। बावजूद इसके कि आपसे नरम दिल दुनिया में कोई इंसान आया ही नहीं, आपसे नरम दिल कोई नहीं, लेकिन तौहीद बारी ताला में आप सख्त हो जाते। और यहाँ तक जुमले कह दिए, क़ातलल्लाहुल यहूद, अल्लाह यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे, इनकी नस्लें तबाह बर्बाद कर दे। क्यों? इत्तख़ज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया था। मस्जिद सिर्फ अल्लाह का घर होना चाहिए और सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होना चाहिए। और जो कब्रिस्तान को मसाजिद बनाते हैं या कब्रों को सजदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है।
اور مسلم کے اندر یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، صحیح مسلم میں فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی تباہی اور بربادی ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں پر تو اللہ کی لعنت ہو یا تباہی ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنائی، عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پر کیسے بنایا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ تو یہاں تو عیسائی اور یہودی دونوں کا ذکر ہے، یہ ایک روایت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بعض لوگ اپنی کم علمی یا ایک دو روایتوں کو پڑھ کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تک کسی آدمی کو فتویٰ دینے کا یا مسئلہ بتانے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک اس کو تمام باتوں کے بارے میں پوری تحقیق اور یقین نہ ہو۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اب اگلی روایت میں اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف ایک روایت ہی پڑھے تو اس کے ذہن میں غلطی آ سکتی ہے کہ یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت، عیسائیوں پر لعنت، کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنایا، اس کا مطلب یہودیوں کے نبیوں کی بھی قبریں بن چکی ہیں اور عیسائیوں کے نبی کی بھی قبر بن چکی ہے۔ اس روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اگلی حدیث میں وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے۔ کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، صرف نبیوں کی قبروں کو نہیں بنایا تھا، نبی ہوتا یا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ وفیہ، اور اس روایت میں یہ بھی کہا اولئک شرار الخلق، دنیا میں تم نے بڑے بڑے بدبخت دیکھے ہوں گے اور بڑے غلیظ قسم کے انسان دیکھے ہوں گے اور بڑے گندے قسم کے انسان دیکھے ہوں گے، لیکن روئے زمین پر، زمین کی پشت پر چلنے والے تمام گناہگاروں میں سب سے بدترین وہ ہیں جو نبی یا نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہیں اولئک شرار الخلق۔ تو یہ دو باتیں سمجھ آئیں، جہاں مسجد بنانی ہے وہاں قبر نہیں ہونی چاہیے، جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہونی چاہیے، ایک۔ دوسری بات، یہودیوں اور عیسائیوں کی بربادی، یہودی اپنے نبیوں کی قبروں کو اور عیسائی اپنے صالحین نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، اور ایسا شخص اتنا بڑا گناہگار ہے، سود کھانے والا، ظلم کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سارے گناہ کرنے والے برے ہیں، لیکن یہ اللہ کے علاوہ کسی قبر کو سجدہ کرنے والا روئے زمین پہ سب سے برا آدمی۔ اولئک شرار الخلق، پوری مخلوق میں گندا انسان وہ ہے جو قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 1181 نمبر حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، آپ نے ایک لشکر بھیجا، چھوٹا سا گھڑ سواروں کی جماعت بھیجی، فجاءت برجل، انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، قید کیا، اس کو لے آئے، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، اور اس کو لا کر مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جانتے ہیں نا آپ وہ کون تھے؟ سمامہ بن اسال رضی اللہ۔ یہ حدیث کیوں نقل کی؟ اس حدیث میں ایک بات یہ ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد میں دوسرے دینی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک قیدی ہے، یہ گویا کہ مسجد ایک جیل بھی تھی، قیدی ہے تو اس کو لا کے باندھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر بھی مسجد میں آ سکتا ہے، کافر بھی مسجد میں،
وہ کون تھا اس وقت؟ سمامہ بن اسال، اس وقت تو کافر تھے۔ مشرک بھی مسجد میں آ سکتا ہے، مشرک کا عقیدہ نجس ہے، کافر کا عقیدہ نجس ہے، لیکن اس کے جسم میں نجاست نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر نجاست نہیں ہے تو اس کا جسم ناپاک نہیں، اگر ظاہری ناپاکی نہیں تو وہ مسجد میں آ جائے تو مسجد گندی یا پلید نہیں ہوتی۔ یہ بات یہاں سے ثابت ہوگی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ینشد فی المسجد، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلاحظ الی، ینشد فی المسجد، مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلاحظ الی، عمر رضی اللہ نے آنکھ ذرا ٹیڑھی کر کے ان کی طرف دیکھا۔ فقال، تو فوراً حسان رضی اللہ سمجھ گئی ان کا دیکھنا جو ہے نا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ کا روب بھی تھا اور پھر وہ جلالی طبیعت بھی تھی، اور ان کا صرف اس طرح دیکھنا ہی ان کے لیے کہا۔ تو فوراً کہنے لگے قد کنت انشد وفیہ من ہوا خیر منک، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تو اس وقت بھی مسجد میں اشعار پڑھا کرتا تھا جب تم سے بہتر شخصیت بھی مسجد میں موجود ہوتی تھی۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں صحیح اشعار، دینی اشعار، دین کی رغبت والے، جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، ادب والے، اخلاق والے، محبت والے، اچھے الفاظ والے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، کوئی غلط باتیں نہ ہوں، تو مسجد کے اندر اشعار کی مجلس بھی لگ سکتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، متفق علیہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 6384 نمبر ہے۔ اسی کی اگلی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، اگر تم کسی آدمی کو سنو نا کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، فلیقل، تو وہ کہہ دے لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تینوں یہ چیز نہ ہی لبے، اللہ کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے۔ اگر تم دیکھو نا کسی کو کوئی چیز گم ہو گئی، مسجد میں آ کے اعلان کر رہا ہے، تو بجائے اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کی تلاش میں یا اس کو بتانے کی کوشش کرو، فوراً بد دعا دے دو کہ اللہ کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس کام کے لیے تھوڑی بنی ہیں، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم میں ہے، 1260 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے ہمارے اس معاشرے کے اعتبار سے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں میں سب سے بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، تمام مسلمان ہی مسجد میں حاضر ہوتے تھے، کوئی ایک مسلمان بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ منافق بھی کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے۔ تو بعض لوگ اپنی چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے مسجد کو استعمال کرتے تھے، سارے جمع ہوتے تھے، آ کے اعلان کر دینا نماز کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں تو چاہے کوئی ہو نہ ہو، سپیکر میں کر کے محلے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، نمازیوں کو آگاہ کرنا زیادہ مقصود ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے یا کوئی اور چیز گم ہو گئی تو اس کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ اس میں اگرچہ بعض علماء نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے منع کرنے کی جو پیچھے حکمت تھی، لوجک جو تھی، یہ تھا کہ نمازیوں کی توجہ نماز اور عبادت سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف نہ کی جائے، کیونکہ جب کوئی اعلان کرے گا تو فوراً آپس میں ساری باتیں اسی چیز کے بارے میں شروع ہو جائیں گے اور سب کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ تو بعض علماء نے اس کی وجہ اور حکمت کو دیکھ کر کہا
کہ اگر عام حالت میں نماز کے علاوہ سپیکر میں اعلان ہو جائے تو پھر اس کی کچھ گنجائش موجود ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن سکہ اور جید علماء کا اب بھی یہی موقف ہے کہ حکمت کا ہمیں نہیں پتہ، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا نمازیوں کے سامنے ہو یا نمازیوں کے بغیر ہو، مسجد کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، مسجد کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور مسجد میں آ کر ویسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی چاہیے، گم شدہ چیز بھی ہے تو اللہ سے بات کرنی چاہیے کہ یا رب میری یہ چیز مجھے ملا دے اور میرا یہ نقصان پورا کر دے، مسجد میں آ کر دوسروں کے سامنے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس کا ایک حل یہ ہے جو علماء نے پیش کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ضروریات کے لیے باقی ساری سہولتیں اکٹھی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے حل بھی نکال لیتے ہیں، تو علاقے میں کسی بھی دکان پہ یا کسی بلڈنگ پہ یہ رکھ دیا جائے سپیکر اور وہ اعلان کیا کرے اور وہ پیسے لے لیا کرے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے جتنا بھی رکھے، تو جس طرح دکانوں سے چیزیں مل جاتی ہیں اس طرح ایسی کسی بڑی دکان پہ یا کسی بڑی جگہ پہ اس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام کرے کون؟ کیونکہ مفت میں مسجد میں ہو جاتا ہے، تو جب یہ بند کیا جائے گا تو پھر لوگ اس کے لیے ضرور کر لیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، جب ان کا کام ہو رہا ہے تو کوئی اس طرف سوچ نہیں رہا۔ تو بہرحال مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان منع ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اللہ سے مانگے بس۔ مسجد میں تجارت کرنا کیسا ہے؟ بعض دوست مسجد میں بیٹھ کر تجارت کرتے ہیں، بعض مسجد کے اس حصے میں آ کر کچھ چیزیں تقسیم کرنے کے لیے یا بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی چیز تو باہر ہوتی ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کر ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر وہ بیٹھے ہیں دونوں دوست، یار چیز وہ کتنے کی دینی، یہ چیز لینا دینا یا اس کی ڈیلنگ مسجد میں بیٹھ کر کرنا یا فون پر بیٹھ کر ہی مسجد میں بیٹھ کر یہ ڈیلنگ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، کیسے جاندار الفاظ، صرف یہ نہیں کہا کہ جب تم دیکھو کہ 2 آدمی بیٹھ کر مسجد میں بات کر رہے ہو، نہیں، جب تم مسجد میں کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یہاں فون پہ بیٹھے کوئی چیز بیچی بھی جاتی ہے نا، فون آ گیا گاہک کا اور ساری ڈیلنگ یہاں ہی کر لی، یہاں وہ خرید رہا ہے ادھر آن لائن شاپنگ کر لی، یا دونوں ہی یہاں بیٹھے ہوئے، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے کوئی چیز مسجد میں، فقولو، تو کہہ دو اونچی آواز سے اور اس کے کانوں تک یہ جملے جائیں، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ کرے تجھے اس تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہو، نفع ہی نہ ہو، اس کو سنا دو، اس کے کانوں یہ بات ڈال دو اور اس تک یہ بات پہنچا دو کہ تیرا مسجد میں بیٹھ کر یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ مساجد صرف اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، یہ روایت نسائی ترمذی کے اندر ہے اور ترمذی میں 1321 نمبر حدیث ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا، مسجد کے اندر کسی پر شرعی حد نہیں لگائی جائے گی، شرعی حد اسلام کا فیصلہ ہے، لیکن مسجد میں شرعی حد بھی لگانی ہو، چور کا ہاتھ کاٹنا ہو، شرابی کو کوڑے مارنے ہو، زانی کو سنسار کرنا ہو یا کوڑے مارنے ہو، یا کوئی حد بھی ہو، مسجد کے اندر حد نہیں لگائی جائے گی، اور مسجد میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، قصاص مطلب قتل والا قصاص۔ یہ کیوں ہے ایسے؟ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو علماء محدثین نے لکھی ہے اس کی 2 وجوہات۔ ایک وجہ یہ کہ جب حد لگتی ہے تو وہ جس کے اوپر لگ رہی ہے وہ شور مچائے گا، آوازیں نکالے گا اور مسجد کے ادب کو پامال کرے گا، کیونکہ وہ روئے گا
چیخ مارے گا، شور مچائے گا، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مسجد ایک رحمت کا سبب ہے اور اللہ کی قربت اور پوری توجہ کا سبب۔ تو جب یہاں ہی سزا دی جائے تو پھر مسجد ایک خوفناک سا منظر پیش کرتی ہے اور انسان اس سے پھر ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو مساجد میں یہ حدود اور قصاص نہیں لیا جائے گا۔ مسجد میں رہائش رکھی جا سکتی ہے، جی ہاں رکھی جا سکتی ہے، رہ سکتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اصیب سعد یوم الخندق، خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جو ان کی کوکھ میں لگا اور اس کا خون بہنے لگا، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے یہ بازو کے اندر لگا تھا، یہاں لگا یا یہاں لگا، اور ایک رگ کٹ گئی، خون بڑا بہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی سے بے پناہ محبت تھی، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو گھر سے بلا لیا۔ ضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، آپ نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ لیعودہ من قریب، تاکہ اکثر قریب رہ کر آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرتے رہیں، کہ وہ گھر میں ہوں گے، بار بار مجھے آنا جانے میں کیا ہوگی؟ مشقت ہوگی، گھر والوں کو بھی مشقت ہوگی، وقت بھی لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا سعد تم میرے قریب آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اکثر تیرے ساتھ میرا ٹاکرا رہے گا اور تیرے پاس میں رہوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی کتنی عظمت ہے کہ آقا ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، یہ تو ان کی عظمت ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے جنازے پر کتنے فرشتے آئے تھے؟ 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی، اور یہ وہی ہیں تحرک لہ العرش، کہ رب کا عرش بھی ان کے لیے حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا خیمہ آپ نے کہاں لگوایا؟ مسجد میں۔ تو گویا کہ مسجد میں رہائش ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، بیمار آدمی مسجد میں آ سکتا ہے۔ تیسری بات کہ ان کا خون بہتا تھا، رکتا نہیں تھا، وہ اسی خون کی وجہ سے بعد میں شہید بھی ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو خون بھی وہ مسجد میں گرتا ہی ہوگا، تو یہ خون نجس نہیں ہوتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الی الحبشہ یلعبون فی المسجد۔ ایک عید کا دن تھا، عید نماز کے بعد دور دراز سے آنے والے حبشی جو مسجد میں رہا کرتے تھے، اصحاب صفہ تھے، عید کا دن خوشی تو منانی تھے نا، سارے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن یہ اسلام کی خاطر اولاد کو، بس اوقات والدین کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کدھر آگے تھے؟ مسجد میں، مدینے میں رہتے تھے۔ اب یہ اپنی خوشی کیا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور مسجد کے اندر جہادی کھیل کھیلنے لگے کہ کس طرح نیزہ مارتے ہیں، کیسے اس کو پھینکتے ہیں، کیسے نشانہ لگاتے ہیں، کیسے بچتے ہیں، وہ جہادی منظر پیش کرنے لگے، کرتب، جہادی ٹریننگ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھنا ہے۔ تو پھر ہم گھر میں تھے، نبی علیہ السلام نے مجھے چھپا لیا اس طرح کر کے، تو میں آپ کے پیچھے ہو کر ذرا ان کو دیکھ رہی تھی، میں ان کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 2-3 مسئلے یہاں بھی واضح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسجد میں جہادی ٹریننگ ہو سکتی ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ مسجد میں ایسا کھیل جو جہاد میں کام آئے وہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کھیل دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورت اپنے خاوند کے ساتھ، محرم کے ساتھ پردے میں رہ کر اس کھیل کو دیکھ بھی سکتی ہے۔ عام مردوں کو دیکھنا عورت کے لیے بھی، جس طرح مرد کو عورت کی طرف دیکھنا منع ہے، اس طرح عورت کو مردوں کی طرف دیکھنا بھی منع ہے، لیکن یہ کیفیت جائز ہے، یہ کیفیت، اس کی اجازت موجود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2063 نمبر ہے۔ کیا مردوں کے علاوہ کوئی عورت بھی مسجد میں آ سکتی ہے یا رہ سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت بھی مسجد میں رہ سکتی ہے۔
वअन्हा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, अन्ना वलीदतन सौदा, एक स्याह रंग की औरत, गुलाम औरत, काना लहा खिबाउन फिल मस्जिद, उसका खैमा भी मस्जिद में होता था। फ़कानत तातीनी, अम्मा फरमाती हैं वो मेरे पास आकर बैठ जाया करती, फ़तहद्दसु इंदी, और मेरे पास बैठकर बातें किया करती थी। ये हदीस तफसीली है और बुखारी में ये वाक़या बड़ा नसीहत आमोज़ है। यहाँ तो सिर्फ़ इतना ही है, लेकिन बुखारी की वो रिवायत मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर करके सुना देता हूँ। ये औरत मस्जिद में क्यों आई? इसका कोई बाप नहीं था, या इसका कोई भाई नहीं था, इसका कोई खावन तो नहीं था, इसका कोई ख़ानदान नहीं था। ये घर से क्यों निकली और मस्जिद में क्यों पहुंची? औरत होकर मस्जिद में क्यों रह रही है? आखिर कोई रीज़न तो है ना, वरना औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो बात समझ आती है, जुम्मे के लिए आए समझ आती है, तरावी के लिए समझ आती है, लेकिन मस्जिद में ही रह रही है। उसके पीछे एक बहुत नसीहत आमोज़ वाक़या था। खुलासा ये है, ये औरत कहती है मैं एक ग़ुलाम थी, ग़ुलाम नहीं थी, नौकरानी थी। नौकर और ग़ुलाम में फ़र्क होता है। मैं किसी के घर में काम किया करती थी, वो मुझे खाने पीने के लिए कुछ दिया करते थे, मैं उनके बच्चे खिलाया करती थी, मैं उनके सारे कामकाज करती और मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाता। एक दिन उन्होंने मुझे बच्ची को पकड़ाया जिसके पास छोटा सा सुर्ख कलर का दुपट्टा था, चुन्नी थी छोटी बच्ची के पास। वो उसने कहीं उतारा और आसमान से चील आई और वो उसको गोश्त का टुकड़ा समझकर ले गई। बाज़ रिवायत में हार है और बाज़ रिवायत में वो कपड़े का जिक्र है। चील ने सुर्ख को उठाया और चली गई, लेकिन वो चीज़ बड़ी कीमती थी, वो कपड़ा या हार बहुत कीमती था। उन्होंने मुझे पूछा कि वो किधर गया? मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया झूठ बोलती है, नज़ला बर उज़्वे ज़ईफ़, जब किसी तरफ बात नहीं बनती तो किसके ऊपर गुस्सा निकलता है? कमज़ोर पे। कहते हैं उन्होंने मुझे मारा, डांटा, पीटा, मैंने इनकार किया, हत्ता की बात यहाँ तक पहुँच गई, बस गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा पूरे कबीले के मर्दों को तेरे इर्द गिर्द खड़ा करके तेरे लिबास को उतार कर हम तेरी तलाशी लेंगे। और उन जालिमों ने फिर ऐसा किया, लेकिन मुझसे ना मिल सका। मैंने अल्लाह से दुआ की तो वो चील, इतने में अभी वो सारे खड़े थे तो उसने आकर वो चीज़ फेंक दी। जब उन्होंने देखा तो फिर मुझसे वो माफ़ी वगैरह भी मांगने लगे। अब मुझे इनसे शदीद नफ़रत हो गई। शदीद नफ़रत हुई तो मैं रात को यहाँ से निकल गई। एक काफ़िला गुज़र रहा था, मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा तुम जिधर जा रहे हो मुझे ले जाओ। वो किस्मत जाग रही थी तो वो सहाबा का काफ़िला था रिज़वानुल्लाह अलैहिम, और उसको लेकर वो सीधे मस्जिद नबवी में पहुँचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास। तो फिर वो आपको देखती रही, लोगों को देखती रही, और आपके पास पहुँची, बातें सुनी। बूढ़ी, ज़रा बड़ी उम्र की औरत थी, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। अब उसका कोई आगे पीछे का नहीं था और वो इस उम्र के हिस्से में भी नहीं थी कि वो शादी कर ले। तो फिर उसका खैमा मस्जिद में लगा दिया गया और वो अम्मा मस्जिद की सफाई किया करती थी। और ये वही अम्मा है, जब वो फोत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ही नहीं किसी ने। बस सहाबा ने अपनी बीवियों को कहा, उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया, चंद सहाबा ने जनाजा पढ़ाया और दफन कर दिया रात को। तो फिर आपने कहा था कि वो नज़र नहीं आ रही अम्मा। उन्होंने कहा जी वो फोत हो गई थी। आपने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मैं पैगंबर उसकी कब्र पे जाके दोबारा जनाजा पढ़ूँगा।
صحابہ گئے، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا تھا انہوں نے پھر دوبارہ پڑھا، اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میری دعا کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن کر کے رکھ دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ حذف بھی کیا ہم نے۔ تو یہ سیاہ رنگ کی عورت کا خیمہ مسجد میں تھا، اس کا مطلب عورت مسجد میں آ بھی سکتی ہے اور مسجد میں رہ بھی سکتی، ہاں بشرط یہ کہ پردے کا ماحول ہو۔ اماں کے پاس وہ بیٹھ جایا کرتی اور اپنی باتیں سنایا کرتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس کا کفارہ اس کو ختم کرنا، دفن کر دینا۔ جب کچی زمین تھی، مٹی والی زمین تھی، اس وقت بھی زمین پر بھی تھوکنا گناہ تھا، لیکن آج تو یہ کلین ہے، صفے ہیں، یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، یہاں تھوکنے سے اور زیادہ گندگی ہوتی ہے، اور زیادہ نجاست اور غلاظت کا عنصر نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے مسجد میں ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت تب تک آئے گی نہیں جب تک لوگ مسجدیں بنا کر اس کے حسن پر فخر نہیں کریں گے، یعنی قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں کی خوبصورتی پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد صاف ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق مضبوط ہونی چاہیے، لیکن فضول قسم کی اس کے اندر ایسی خوبصورتیاں پیدا کرنا اور پھر ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِزَتْ عَلَيَّ اُجُورُ أُمَّتِي، آپ فرماتے ہیں مجھے میری امت کے اجر دکھائے گئے، یہ نیکی کر رہا ہے یہ اجر ہے، یہ نیکی کر رہا ہے یہ اجر ہے، یہ نیکی کر رہا ہے یہ اجر ہے۔ حتی القضات، ایک چھوٹا سا تنکا بھی دکھایا گیا، تنکا، ہلکا سا تنکا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یخرجها الرجل من المسجد، اگر ہلکا سا تنکا اٹھا کر انسان جیب میں ڈال لے یا اٹھا کر باہر پھینک گئے، اللہ تعالیٰ اس تنکے کو اٹھانے کا بھی ثواب اس بندے کو دے دیتے ہیں جو وہ مسجد سے نکالتے ہیں۔ مطلب صفائی ستھرائی، حتیٰ کہ ایک نقطہ چھوٹی سی چیز اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور جو ساری مسجد صاف کرے، دھوئے، کلین کے اوپر وہ مشین چلائے اور اس کا خیال رکھے، تو یہ بڑا نیک عمل ہے اور بہت نیک عمل ہے۔ اور ہمارے اساتذہ کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے ہم اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آئے، وہ مسجد اور مسجد کے طہارت خانوں کی صفائی کیا کرے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ایمان کی لذت محسوس ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ ایمان دل نرم ہو جائے، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے اثر نہیں ہو رہا، قرآن پڑھ رہا ہے رونا شروع ہو گیا، حدیث سن رہا ہے اثر نہیں ہو رہا، حدیث سن رہا ہے اس کے دل کے اندر تک اس کا اثر گیا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے اور یہ قرآن و حدیث کا بیج میرے اندر جا کے اثر کرے اور میرے اندر ایمان کی لذت آ جائے، تو مسجد اور مسجد کے طہارت خانوں کی صفائی کرو گے، تکبر ختم، میں ختم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد اور اس کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔